अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। इकराम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपनी पहली मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कैसे हुई उसके बारे में बताते हैं। आप फरमाते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पेशानी रोशन और खुली हुई थी, जिससे आपके फयाजाना जहन का पता चलता था। हजूर की मुस्कुराहट मुलाकातियों में खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ा देती थी। आंखें स्याह मगर बादामी झलक लिए हुए खिली खिली आंखों के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफिया फरमाते तो हाथ में पूरी गिरफ्त के साथ देते थे। जमीन पर कदम रखते तो यूं लगता जैसे पानी पर चल रहे हैं। जमीन पर पांव मार कर कभी नहीं चलते थे। किसी तरफ मुड़कर देखना होता तो पूरी तरह मुड़कर देखते। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे खुदा। हजरत बिलाल मजीद फरमाते हैं, जब मैं पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो उस वक्त रसूलुल्लाह अपने चचाजाद भाई हज़रत अली के साथ एक चटाई पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा तो आप दीदा हो गए। अली ने, जो इस वक्त अभी लड़के ही थे, रसूलुल्लाह का हाथ पकड़कर पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या ये अच्छा आदमी नहीं है? नहीं नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस इंसान ने तो अल्लाह को खुश कर दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी से उठे और मुझे गले लगा कर फरमाया, बिलाल, तुम्हें हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा कि तुमने सबसे पहले इस्लाम की खातिर अजीतें जी ली। जब से मेरी माँ और मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे तो मैंने किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत और शफकत से निकले हुए आंसू अपने चेहरे पर कभी महसूस नहीं किए थे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी को एक गड़े से बाहिफाजत उठा लिया गया हो। मेरे लिए इस लम्हे से ज्यादा खुशी का और कोई लम्हा नहीं था जिसे मैं आज याद कर सकूं। ये होता भी कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खातिर रोए थे। मैंने आपके कल्ब मुतहर्रा को गमगीन कर दिया था। मैं नहीं समझता था कि मेरे मसीही दोस्त इस वक्त हज़रत ईसा के आंसुओं में किस नौह का इत्मीनान महसूस कर सकते हैं जब वो इनके लिए रो दिए हों। मेरे अपने ज़ाती तजर्बात हैं, मैं तो इन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। ये कोई एजाज़ की बात नहीं है कि पैगंबर खुदा के मगमूम होने का सबब बताया जाए, मगर लोगों का कहना है इनके आंसुओं के सबब में एक मतमूल इंसान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास बैठा लिया था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। मुझे झिझक सी महसूस हुई। आप इसका सबब समझ सकते हैं क्योंकि मैं इससे कबल कबीला के किसी फर्द के सामने कभी बैठा नहीं था। मेरा मकाम तो मुझे खड़ा रहने की तलकीन करता था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़ा हुआ देखा, मेरी झिझक को महसूस भी कर लिया तो फरमाया, अली, हमें इस वक्त अपने शरारत अमेज वाक़यात नहीं दिखाएगा तो हम खड़े रहेंगे। चनाचे मैं पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गया। यूं मेरी हुजूर से कुर्बत का आगाज़ हुआ। फिर 22 बरस तक, यहाँ तक कि इस रात भी जिस रोज़ रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, मैं इनके पास बैठता रहा। मुझे आपके साथ बैठने, चलने, साथ साथ सवारी करने का शरफ हासिल रहा। मदीना तैयबा में फजर की अजान देने के लिए जाते वक्त मैं हमेशा हुजूर को जगाया करता था। मैं दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कहता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। हाँ, मैं रसूलुल्लाह के सहाबा इकराम में से था। ये खताब शहजादों के खताबात से बुलंद दर्जे का हामिल है। इस रोज़ मैं बिलाल उठने के लिए बैठा था। मेरी मुस्कुराहट को माफ़ कर दीजिए, ये मामूली सा मजाक एक माकूल मजाक ही तो है।
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرارت امیز کھیل دکھائے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اچھلتے کودتے ہوئے کلا بازیاں کھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہوں میں آ گرتے تھے۔ یہ جب عجیب منظر تھا جب پیغمبر خدا اچھلتے کودتے لڑکے کو باہوں میں تھام لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچے بے حد مانوس ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی موسیقی ہو جس کی آواز صرف یہ بچے ہی سن سکتے ہیں۔ نبی کریم ہر عمر کے بچوں کے ساتھ ہی ان جیسی زبان بولنے لگتے تھے، ان کی دلچسپی کے لطیفے سناتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز ادا کرنے آئے تو ایک بچی آپ کے کندھوں پر سوار تھی۔ وہ کسی آسمانی مخلوق کی مانند سب سے اونچی جگہ پر نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی معصوم شرارتوں میں مصروف کبھی کبھی رسول اللہ کے بال بھی کھینچ لیتی تھی۔ نماز کے دوران آپ نے اسے کندھوں سے اتار دیا تھا، نماز ادا کر چکے تو دوبارہ اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امیمہ تھا۔ لو تو میں پھر اصل موضوع سے ہٹ گیا ہوں، مجھے اپنی کہانی کے تانے بانے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ پیغمبر خدا کا تصور کرتے ہی میرے ذہن میں یادوں کا ہجوم بے قابو ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ضعیف العمری میں بھی حسین یادوں سمیت زندہ ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کچھ کیا۔ تاہم اگر اس کہانی سے کے واقعات آگے پیچھے ہو جائیں تو اس بوڑھے آدمی کو معاف کر دیں۔ بہت جلد رسول اللہ کے گھر کے سب افراد وہاں جمع ہو گئے تھے۔ خدیجہ حضور کی زوجہ مطہرہ، 4 بچیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم ایک چھوٹے سے گروپ کی شکل میں بیٹھ گئی تھی۔ سب ہی مجھے مہربان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مجھے ابھی سینا کے پہاڑوں اور درختوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ ام کلثوم کھجوروں کی ٹوکری اٹھا لائی تھیں۔ حضور اس میں سے نرم اور بہت میٹھی کھجوریں چن چن کر مجھے دے رہے تھے۔ اپنے لیے حضور جو کھجور بھی پہلی دفعہ ہاتھ میں آ جاتی لے لیتے، مگر پہلے ہی انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کر چھانٹ کر نکال رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا تازہ اور گرم دودھ ہمیں ڈال کر دیا۔ خدیجہ گو رسول اللہ سے 15 برس بڑی تھی، مگر دراز قد اور حسین و جمیل تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور نے دوسری بیوی کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی غم اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم تھا کہ ان کے 2 بیٹے شیر خوارگی میں وفات پا گئے تھے۔ شام قریب تھی، فرش پر سائے طویل ہوتے جا رہے تھے، ہوا چلنے لگی تھی۔ مکہ میں جس نے دوپہر سے سانس روک رکھا تھا دوبارہ سانس لینے لگا تھا۔ ان دنوں آپ ہوا کی آواز تک سن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی ایک ہی وقت میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ محمد اٹھے اور فرمایا، آؤ ہم باہر صحن میں چلتے ہیں جہاں خنک ہوا چلنے لگی ہے۔ میں نے آپ کے پیچھے پیچھے باہر آنے کی کوشش کی، مگر میں جس عذاب سے گزرا تھا اس کی تکلیف دوبارہ آئی تھی اور میں گر گیا۔ حضرت ابو بکر نے جو میرے قریب ہی تھے مجھے اپنے بازوؤں میں سہارا دے کر تھام لیا تھا جبکہ خدیجہ نے اپنی بچیوں کو آواز دی کہ کمبل اور گرم تیل لے آئیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا علاج تھا۔ آپ نے فرمایا، کھڑا رہنے کی کوشش کرو اور خون کو بہنے جانے دو۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکوں گا۔ میں نے اپنی ٹانگوں پر کم سے کم بوجھ ڈالا۔ حضور نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ مجھے اپنا وزن بہت کم محسوس ہو رہا تھا اور میرا درد زمین پر رہ گیا تھا۔ آپ یہ مت سمجھیں یہ کوئی معجزہ تھا، اس لیے کہ یہ معجزہ نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔
آپ نے کسی بیمار کو تندرست کیا، نہ ہی معجزانہ طور پر کسی غلام کے زخموں کے درد کو دور کیا، نہ کسی مرد کو زندہ کیا۔ حضور نے معجزانہ طور پر پانی پر چل کر بھی نہیں دکھایا تھا، نہ لوہے کو علیشہ کی مانند تیرایا۔ جب کفار نے آپ کا تمسخر اڑایا تو آپ ان کے پاس سے گزرے۔ حضور نے مالی جا کی طرح کوئی کام نہ کیا جس سے تمسخر اڑایا جائے۔ یہ کوئی معجزہ کے طور پر نہیں کیا تھا۔ میں اس لفظ معجزے پر ہنس دیتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کو جانتا تھا۔ حضور نے مجھے اپنے درد کو برداشت کرنے کی قوت بخشی تھی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایسا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کو قوت توانائی نظر آتی تھی اور وہ اسے یہ قوت دکھاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہر شخص میں رحم و کرم تلاش کر لیتے تھے، اسے اس سے روشناس کرا دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی حیثیت اور وسط کے اندر زندہ رہے، ایک انسان کی طبی موت سے گزرے، پھر بھی اللہ نے جو انعام حضور کو عطا کیے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ اللہ نے آپ پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ جب آپ باہر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم ان کو کن طریقوں سے جانتے ہو؟ میں اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، میں نے کہا، مگر اس جواب سے میں خود مطمئن نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ میں چند قدم چلا تو میں نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، میں اسے جانتا ہوں مگر پھر بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ ہم تلاش سے اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ آپ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جیسا آپ نے میرا سوال سنا ہی نہ ہو۔ پھر آپ رکے اور نہایت قربت اور شاناسی کے تاثر دیتے ہوئے انہوں نے پوری طرح میری طرف مڑ کر فرمایا، ہاں بلال، تلاش سے وہ مل جاتا ہے، حمد و ثنا سے مل جاتا ہے۔ تم دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تب بھی وہ مل جاتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ تم نہیں ہوتے جو خدا کو تلاش کر لیتے ہو، بلکہ یہ خدا ہوتا ہے جو تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کی طمانینت دیدنی تھی اور آپ کی آواز یقین کامل سے بڑی توانا آواز لگتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس تک جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے اسلام۔ یہ دوسرا موقع تھا اس یادگار روز میں نے اسلام کا لفظ سنا تھا، حالانکہ میں ابھی تک اس کی معنی نہیں جانتا تھا۔ ہر بار اس لفظ کے مزید کچھ معنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری لا علمی کا پتہ چل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام دوسرے انسانوں کے ساتھ بلا امتیاز رنگ و نسل یا رتبہ، نیکی و برائی کرنے کا نام ہے۔ اسلام کی نظر میں سب انسان برابر ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اللہ نے انسان کے لیے منتخب کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنا راستہ لیا۔ آپ نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا گویا آپ کو خیال گزرا تھا کہ آپ نے بہت جلد بہت کچھ فرما دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب فرمایا، زیادہ اپنے آپ سے اور کچھ مجھ سے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اب مجھے عبادت کے لیے جانا ہے۔ یہ تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح